अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक इस वक्त दौरा कुरान की सीरीज़ जो है वो जारी है हमारे इस चैनल पर। और आप में से जो लोग नए हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि शुरू से पहले पारे से आप इन वीडियोस को सुनना शुरू करें और अल्लाह ताला का पैगाम जो है उसको आप सुने। दूसरा ये है कि आपसे मेरी गुजारिश होगी कि अनकरीब हमारी एक और से जो है वो इस सीरीज़ में तर्जुमा जो आसान कुरान का है, उसके एक अलग प्लेलिस्ट बना लेंगे और उसके लेक्चर्स जो हैं वो उसमें आते रहेंगे। तो इस मकसद के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को क्लिक कर लें और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि आप के लिए भी ये सदका जारिया हो सके और आपकी वजह से अल्लाह ताला के इस पैगाम को तक दुनिया के तमाम इंसानों तक ये पैगाम जो है वो पहुँच सके। तो हम आज का अपना पारा शुरू करते हैं, 20वां पारा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 20वां पारा हमने स्टार्ट किया है और हमारी जो सूरह नमल है वो चल रही थी पिछले पारे में, उसका वहाँ पे हमने इख्तिताम किया था। तो अब हम वहीं से जहाँ से हम अपना सिलसिला छोड़ा था हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस पारे का नाम है अमन खलक। भला वो कौन है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को और बरसाया तुम्हारे ऊपर आसमान और तुम और बरसाया तुम्हारे लिए आसमान से पानी। वो हम हैं, फिर उगाए हम ही ने उसके जरिए से बागात रौनक वाले। ना था तुम्हारे बस में कि उगा सकते तुम उनमें दरख्त। क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ शरीक इन कामों में? नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सीधी राह से हट कर चले जा रहे हैं। भला कौन है वो जिसने बनाया जमीन को जाए करार और रवा किए इसके अंदर दरिया और बनाए इसके लिए बोझल पहाड़ और हायल कर दिया पानी के दो जखीरों के दरमियान पर्दा। क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ शरीक इन कामों में? नहीं, बल्कि इनकी अक्सरियत नादान है। भला वो कौन है जो दुआ सुनता है बेकरार की, जब वो उसे पुकारे और रफा करता है इसकी तकलीफ और बनाता है तुम्हें जमीन का खलीफा। क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ शरीक इन कामों में? तुम लोग कम ही सोचते समझते हो। भला वो कौन है जो रास्ता दिखाता है तुम्हें बहरो बरो बहर की तारीकियों में, और कौन है जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी देकर आगे आगे अपनी रहमत के? क्या कोई और माबूद है साथ अल्लाह के शरीक इन कामों में? बहुत बुलंद है अल्लाह इस शिरक से जो ये करते हैं। भला वो कौन है जो इब्तिदा करता है खल्क की, फिर इसका इआदा करता है? और कौन है जो रिस्क देता है तुमको आसमान से और जमीन से? क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ शरीक इन कामों में? कहो, लाओ तुम अपनी दलील, अगर हो तुम सच्चे। इनसे कहो, नहीं जानता जो भी है आसमानों में और जमीन में गैब को सवाए अल्लाह के और नहीं जानते वो तो ये भी कि कब दोबारा उठाए जाएंगे वो। बल्कि गुम हो गया है उनका इल्म ही आखरत के मामले में। नहीं, वो तो शक में मुब्तला हैं इसके बारे में। नहीं वो, बल्कि वो उससे अंधे बने हुए हैं। और कहते हैं ये लोग जो मुनकिर हैं, क्या जब हो जाएंगे हम मिट्टी और हमारे बाप दादा भी, तो क्या वाकई हमें निकाला जाएगा कब्रों से? बिलाशुबा धमकी दी गई थी ऐसी ही हमें भी और हमारे आबाओ अजदाद को भी इससे पहले, लेकिन नहीं, ये बातें मगर अफसाने पहले लोगों के। कहो, चलो फिरो जमीन में और देखो क्या हुआ इंजाम मुजरिमों का। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना रंज करो इनके हाल पर और ना दिल तंग हो इन चालों से जो ये चल रही हैं। और कहते हैं ये लोग कि कब पूरी होगी ये धमकी, अगर हो तुम सच्चे। कहो, बहुत मुमकिन है कि लगा हुआ हो पीछे ही तुम्हारे कुछ हिस्सा इस अजाब का जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। और बेशक तेरा रब बड़ा फजल फरमाने वाला है लोगों पर। लेकिन उनमें से अक्सर लोग शिरक लेकिन उनमें से अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और बेशक तेरा रब
خوب جانتا ہے اس کو جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے، اور اسے بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں مگر وہ درج ہے ایک واضح کتاب میں۔ بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر کی حقیقت جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور بلا شبہ تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہی ہے زبردست اور سب کچھ جاننے والا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھروسہ کرو تم اللہ پر، بے شک تم صریح حق پر ہو۔ بے شک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہ تم سنا سکتے ہو بہروں کو اپنی پکار جبکہ وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹ پھیر کر، اور نہ تم راہ راست دکھا سکتے ہو اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر، نہیں سنا سکتے مگر انہی لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اور پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جو آ پہنچے گا ہماری بات پورا ہونے کا اور جب آ پہنچے گا ہماری بات پورا ہونے کا وقت، ان پر نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو باتیں کرے گا ان سے، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اس وقت یہ بھی قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں ایک نشانی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ پہنچے گا ہماری بات پوری ہونے کا وقت، یعنی کہ قیامت کا وقت، ان پر نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو باتیں کرے گا ان سے، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مکمل حکمت کے ساتھ، مطلب ہمیں اوتھینٹسٹی کے ساتھ ابھی کوئی بات ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی ایک نشانی ہوگی۔ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے جو میں لوگوں کے ساتھ آج کل شیئر، مطلب ہم جس ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس رائے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو ان سے باتیں کرے گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ زمین سے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ظاہری بات ہے اس وقت کے لوگ جو ہیں جتنا ان کا عقل اور شعور تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کو اشاروں میں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ظاہری بات ہے کہ جنت میں تو بہت کچھ ہوگا، لیکن جو عرب کے لوگ تھے، جو صحرا میں رہنے والے تھے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ٹیمپٹیشن تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی اس انداز میں ان کے لیے تشبیہ دی ہے۔ تو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ آج کے اگر آپ یہ دور میں دیکھیں تو زمین سے ہمیں اس وقت جو جس طرح سے یہ سلیکون نکل رہا ہے، اور سلیکون سے جس طریقے سے کمپیوٹر کی چپس جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اس کے بعد آج جو چیٹ جی پی ٹی نے آ کر جو تہلکہ مچا دیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سلیکون سے زمین سے نکل کر آج وہ چیٹ جی پی ٹی میں کنورٹ ہو کر جو ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اور ہم اس کو ایک کمانڈ دیتے ہیں اور وہ ہم کو ہر چیز جو ہے وہ باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے۔ تو کیونکہ میں آپ کو یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو باقی نشانیاں ہیں جو اس وقت پوری ہو چکی ہیں، جس میں سے عرب کے بدو نے آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئی عمارتیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے صحیح ہمیں حدیث سے اور حدیث قدسی سے جو چیزیں ملتی ہیں، تو اس سے وہ ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ تو اب اس کے بعد یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کچھ نشانیاں وقت کے ساتھ ساتھ آتی جائیں گی، اور یقیناً کوئی شخص مر جائے تو اس کے لیے تو وہی ایک قیامت کا دن ہوگا۔ تو واللہ عالم، آپ کے میں صرف جسٹ نالج کے لیے میں نے کہا کہ کچھ اپنی میں نے سوچ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے سب تو پوچھے گا ان کا رب کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے ان کا علمی لحاظ سے، یہ نہیں تو پھر اور کیا کرتے رہے تم، اور پوری ہو جائے گی ہماری بات ان پر اس ظلم کے سبب جو وہ کرتے رہے، تو اس وقت وہ کوئی بات نہ بنا سکیں گے۔ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ہم نے ہی بنایا ہے رات کو تاکہ سکون حاصل کریں، یہ اس میں اور دن کو روشن کیا ہے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور، تو
تو کھول کھا جائیں گے سب جو ہیں آسمانوں میں اور جو زمین میں، سوائے ان کے وہ جن کو چاہے اللہ، اور سب حاضر ہوں گے اس کے حضور عاجزی کے ساتھ۔ اور دیکھو گے تم پہاڑوں کو تو ایسا گمان ہوگا تمہیں کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ کرشمہ ہے اس اللہ کا جس نے حکمت کے ساتھ استوار کیا ہر چیز کو، بے شک وہ باخبر ہے ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ جو لے کر آئے گا بھلائی تو اسے ملے گا صلہ بہتر اس سے، اور یہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو لیے ہوئے اور اور جو لیے ہوئے آئے گا برائی، شرک، تو وہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے آگ میں، اور کہا جائے گا نہیں بدلہ مل رہا ہے تم کو مگر ویسا ہی جیسے عمل تم کرتے رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بس حکم دیا گیا ہے مجھے تو کہ عبادت کروں میں اس شہر مکہ کے رب کی، جس نے محترم بنا دیا ہے اسے اور جو مالک ہے ہر چیز کا۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے مجھے کہ بن کر رہوں میں اطاعت شار، اور یہ کہ میں پڑھ کر سناؤں قرآن، پس جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ تو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو کہہ دو میں تو بس ہوں ان لوگوں میں سے جن کا کام خبردار کرنا ہے۔ اور کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ عنقریب دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ سورہ قصص کا آغاز ہونے جا رہا ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توسین میم، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ سناتے ہیں ہم تمہیں کچھ حالات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے، بالکل ٹھیک ٹھیک ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ واقعہ یہ کہ فرعون نے سرکشی کی زمین میں اور تقسیم کر دیا تھا اس کے باشندوں کو گروہوں میں، ذلیل کرتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے قتل کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ تھا مفسد لوگوں میں سے، اور ہمارا ارادہ تھا کہ احسان کریں ہم ان پر جو ذلیل کر کے رکھے گئے تھے زمین میں، اور بنائیں انہیں پیشوا اور بنائیں انہی کو وارث سلطنت کا، اور اقتدار بخشیں ان کو زمین میں، اور دکھلائیں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھوں وہی کو جس سے وہ ڈرتے تھے۔ چنانچہ وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ دودھ پلاتی رہے اسے، پھر جب خطرہ ہو تجھے اس کی جان کا تو ڈال دینا اسے دریا میں، اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کھانا، یقیناً ہم واپس لے آئیں گے اسے تیرے پاس، اور بنائیں گے اسے رسول۔ آخر کار اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، تاکہ ہو وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے غلط کار اپنی تدبیر میں۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ میرے لیے اور تیرے لیے اسے قتل نہ کرنا، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا بنا لیں ہم اسے بیٹا، اور وہ یہ کہتے وقت انجام سے بے خبر تھے۔ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ تھا، جو کہ اللہ کی بہت ہی مقرب بندی تھی اور ایک جنتی خاتون ہے، اور ان کے حوالے سے یہاں پر اس وقت بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے سے ان کو روک دیا۔ اور ہو گیا ہے دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار، اس قدر کے قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو، اگر نہ مضبوط کر دیتے ہم اس کے دل کو، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لے آئیں۔ اور کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ پیچھے پیچھے چلتی جا اس کے، سو وہ دیکھتی رہی اسے ایک طرف ہو کر، اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور حرام کر دیے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے ہی۔ یہ حال دیکھ کر کہا موسیٰ کی بہن نے کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا گھرانہ جو اس کی پرورش کر سکے تمہارے لیے، اور وہ ہوں اس کے خیر خواہ بھی۔ اس طرح لوٹا دیا ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو اور ان کا نشوونما مکمل ہو گیا، تو عطا کی ہم نے اسے حکمت اور علم، اور ایسی ہی جزا دیتے ہیں ہم اعلیٰ اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت جبکہ غافل تھے شہر والے،
تو دیکھا انہوں نے وہاں دو اشخاص کو جو آپس میں لڑ رہے تھے، یہ ایک ان کی اپنی قوم کا تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ سو مدد طلب کی اس نے جو اس کی قوم کا تھا، اس کے مقابلے میں جو اس کا دشمن تھا، تو گھوسا مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ یہ شیطانی کام ہے، بے شک ہے شیطان اولا دشمن اور صریح گمراہ کرنے والا۔ عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کر ڈالا ہے اپنے آپ پر، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے معاف کر دیا اسے، در حقیقت وہی ہے معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آپ اگر قرآن پاک سے دیکھیں تو جتنے بھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب ان کو کہا گیا کہ اس شجر کے قریب نہ جانا اور ان سے خطا ہو گئی، تو اما حوا اور حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، ان سے جب خطا ہوئی تو انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ اپنے رب سے انہوں نے رجوع کر لیا اور کہا، عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کر ڈالا ہے اپنے آپ پر، تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے معاف کر دیا اسے، در حقیقت وہی ہے معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، کہ دیکھو بس تم نے پہلے میرا ذکر کرنا ہے، پھر میں نے تمہارا ذکر کرنا ہے۔ تو معافی آپ نے مانگنی ہے اور اللہ نے اپنے اوپر آپ کو معاف کرنا جو ہے وہ لازم کر دیا ہے، لیکن سچی معافی، اس نیت کے ساتھ کہ اب وہ غلطی کبھی دوبارہ نہیں ہوگی۔ عرض کیا اے میرے رب، یہ جو احسان کیا ہے تو نے مجھ پر، لہٰذا میں ہرگز نہ بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ پھر صبح سویرے آئے وہ شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپتے ہوئے، تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے مدد کے لیے پکارا تھا کل آواز دے رہا ہے انہیں۔ کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، یقیناً تو بڑا ہی گمراہ ہے۔ پھر جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پکڑیں اس کو جو دشمن تھا دونوں کا، تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ قتل کر دو مجھے جیسے تم نے قتل کر دیا تھا کہ انسان کو کل؟ نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ بن کر رہو جبار اس سرزمین میں، اور نہیں چاہتے ہو تم کہ ہو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ اور آیا ایک شخص شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا، بولا اے موسیٰ، یقیناً سرداران قوم سازش کر رہے ہیں تمہارے بارے میں تاکہ تمہیں قتل کر دیں، سو نکل جاؤ یہاں سے، یقین رکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سو نکل کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے، ٹوہ لیتے ہوئے دعا مانگی، اے میرے مالک، بچا لے تو مجھے ظالم لوگوں سے۔ اور جب رخ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا، تو دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ڈال دے گا سیدھے راستے پر۔ اور جب پہنچے مدین کے کنویں پر، تو پایا وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو کہ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، اور دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے الگ ایک طرف دو عورتوں کو جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھی، پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتی پانی اپنے جانوروں کو جب تک کہ نہ نکال لے جائیں اپنے جانوروں کو چرواہے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ سو پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو، پھر پیچھے جا بیٹھے سائے میں اور دعا کی، اے میرے رب، بلا شبہ جو کچھ تو نازل فرمائے میرے لیے از قسم خیر، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا آپ لوگوں کو ضرور یاد کرنی چاہیے۔ اس دعا کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مانگی ہے، تو وہ سخت تکلیف میں تھے، مشکلات میں تھے، بے سر و سامانی میں تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے اپنے علاقے سے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے دو لڑکیوں کی مدد کی۔ اور اب اس دعا کے مانگنے کے بعد آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر کیا کرم کرتے ہیں، یا آپ آگے ہم آیات پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی، شرماتی لجاتی، اور کہنے لگی، بات یہ ہے کہ میرے والد تم کو بلا رہے ہیں تاکہ دیں تمہیں اجر اس کا جو پانی پلایا تھا تم نے ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور بیان کیا ان کے سامنے سارا واقعہ، تو انہوں نے کہا نہ ڈرو، بچ نکلے ہو تم ظالم لوگوں سے۔ کہا ان میں سے ایک نے، ابا جان
ملازم رکھ لیجیے اسے، اس لیے کہ بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تمہارا اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، اس شرط پر کہ ملازمت کرو تم میری 8 سال، پھر اگر تم پورے کر دو 10 سال تو یہ تم پر موقوف ہے، اور نہیں چاہتا میں کہ تکلیف میں ڈالوں تمہیں، ضرور پاؤ گے تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات طے پا گئی، میرے اور آپ کے درمیان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں میں، تو نہ ہو کوئی زیادتی مجھ پر، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ یہاں تک میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آیات ذرا میں پوری کر لوں، تو جو دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب یہ دعا حضرت موسیٰ نے کی تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو شخصیت ہیں تفاسیر میں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کی جو ہیں یہ بیٹیاں تھیں، تو ان میں سے ان کی اس دعا کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی کروا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہنے کا انتظام بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ روزگار بھی، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے جو ہے یہ ساتھ رہیں، اور ہمارے تمام جو بھی اس دور کے، جیسے وہ بکریاں چراتی تھیں ان کی بیٹیاں، تو اب انہوں نے وہ چرانا جو ہے وہ شروع کر دی، 8 سال یا 10 سال دونوں میں سے ایک مدت ڈیسائیڈ ہوئی۔ تو اس دعا کو اگر ہم لوگ یاد کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً ان کی شادی کروا دے گا۔ اسی طریقے سے جن کے پاس روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی یہ نعمت دے دے گا۔ تو یہ بہت ہی ایک جامع دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد جو ہے ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ یہ دعا پھر قبول بھی اسی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ غرض جب پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے مدت، اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، تو دیکھی انہوں نے طور کی جانب آگ، تو کہا اپنے گھر والوں سے ذرا ٹھہرو، میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ لے آؤں میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ کا لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب موسیٰ پہنچے وہاں تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے پر اس مبارک خطے میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ پھینکو اپنی لاٹھی، تو جب دیکھا اسے لہراتا ہوا گویا کہ وہ سانپ ہے، تو بھاگ اٹھے موسیٰ علیہ السلام پیٹھ موڑ کر، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ آگے بڑھو اور نہ ڈرو، یقیناً تم محفوظ ہو، ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، اور بھینچ لو اپنا بازو خوف سے بچنے کے لیے۔ بس یہ دونوں دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، یقیناً وہ لوگ ہیں بڑے نافرمان۔ عرض کیا اے میرے رب، بات یہ ہے کہ میں قتل کر چکا ہوں ان کا ایک آدمی، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے اور میرے بھائی ہارون، وہ ہے زیادہ فصیح مجھ سے زبان کے لحاظ سے، سو رسول بنا دے اسے میرے ساتھ بطور مددگار، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ جھٹلائیں گے وہ مجھے۔ شاد ہوا ہم مضبوط کیے دیتے ہیں تمہارے بازو تمہارے بھائی سے، اور عطا کر دیں گے تمہیں ایسی قوت کہ نہ پہنچا سکیں گے وہ کچھ نقصان تم دونوں کو، بسبب ہمارے معجزات کے تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب ہو کر رہیں گے۔ تو جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا نہیں ہے مگر جادو گھڑا ہوا، اور نہیں سنے ہم نے ایسی باتیں کبھی اپنے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون لے کر آیا ہے ہدایت اس کی طرف سے، اور یہ کہ کس کو ملے گی آخرت کا گھر، حق یہ ہے کہ کبھی فلاں نہیں پاتے ظالم لوگ۔ اور کہا فرعون نے اے اہل دربار، میرے علم میں تو نہیں ہے تمہارا کوئی خدا میرے سوا، سو آگ دہکاؤ میرے واسطے اے حامان گارے پر اینٹ پکانے کے لیے، اور بناؤ میرے لیے ایک اونچا محل، شاید کہ میں دیکھ سکوں الہ موسیٰ کو۔ اور دراصل میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ ہے ہی جھوٹا، اور بڑائی کا گھمنڈ کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق، اور یہ سمجھ رکھا تھا انہوں نے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آخرکار پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، اور پھینک دیا انہیں سمندر میں، سو دیکھ لو کیا ہوا انجام ظالموں کا، اور بنا دیا ہم نے انہیں ایسے پیشوا جو دعوت دیتے تھے جہنم کی طرف، اور قیامت کے دن نہیں پہنچے گی انہیں مدد کسی کی طرف سے، اور لگا دی ہے ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت،
اور روز قیامت بھی ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے دور اور ذلیل و خوار۔ اور بے شک عطا کی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس کے بعد کہ ہلاک کر چکے تھے ہم بہت سی پہلی نسلوں کو، ایسی کتاب جس میں بصیرتیں تھیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم موجود نہ تھے وادی طور کی مغربی جانب جب عطا کی تھی ہم نے موسیٰ کو فرمان شریعت، اور نہ تھے تم شامل مشاہدہ کرنے والوں میں۔ بات یہ ہے کہ پیدا کی ہم نے بہت سی نسلیں، پھر گزر گیا ان پر ایک طویل زمانہ، جبکہ نہ تھے تم رہنے والے اہل مدین کے درمیان کے پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیات، بلکہ ہمیں تم کو رسول بنا کر بھیجنا تھا۔ اور نہ تھے تم موجود جانب طور جب پکارا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یہ خبریں جو دی جا رہی ہیں رحمت کی بنا پر ہیں تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم متنبہ کرو ان لوگوں کو۔ نہیں آیا جس کے پاس کوئی متنبہ کرنے والا تم سے پہلے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اس لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ جب آ پڑے ان پر کوئی مصیبت بسبب ان کرتوتوں کے جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو کہیں وہ اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہو جاتے مومنوں میں سے۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق قرآن ہماری طرف سے، تو کہنے لگے کیوں نہیں دیا گیا اسے بھی وہی کچھ جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے؟ کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہتے تھے ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے تھے ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اچھا تو لاؤ تم کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کتابوں سے، تاکہ میں اس کی پیروی کروں اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر یہ نہ پورا کر سکیں گے تمہارا مطالبہ، تو جان لو کہ در حقیقت وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات نفس کی، اور کون شخص بڑا گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرے اپنی خواہشات نفس کی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، اور یقیناً پے در پہ پہنچا چکے ہیں ہم انہیں یہ ہدایت کی بات، تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ لوگ جنہیں عطا کی تھی ہم نے کتاب اس سے پہلے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب سنایا جاتا ہے یہ کلام ان کو تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو تھے ہی اس سے پہلے فرما بردار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دیا جائے گا انہیں ان کا اجر دو بار بسبب ان کی ثابت قدمی کے، اور دفع کرتے ہیں وہ بھلائی کے ذریعے سے برائی کو، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں کوئی بےہودہ بات تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہیں تمہارے عمل، ہماری طرف سے تم کو سلام نہیں پسند کرتے ہیں ہم طریقہ جاہلوں کا۔ بلا شبہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہدایت دے سکتے جسے چاہو، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پیروی اختیار کر لی ہدایت کی تیرے ساتھ، تو اچک لیے جائیں گے ہم اپنی سرزمین سے، کیا نہیں جگہ دی ہم نے انہیں حرم میں جو امن والی ہے کہ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف پھل ہر قسم کے بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم بستیاں کہ جو اترا گئی تھیں اپنی معیشت پر، سو یہ رہے ان کے مسکن جو نہ آباد ہوئے ان کے بعد مگر بہت کم، اور ہو کر رہے بالآخر ہم ہی ان کے وارث۔ اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو جب تک کہ نہ بھیج لے ان کے مرکز میں کوئی رسول جو پڑھ کر سنائے انہیں ہماری آیات، اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس صورت میں کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور جو بھی دی گئی ہے تم کو کوئی چیز، سو وہ ساز و سامان ہے دنیاوی زندگی کا اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہو ہم نے اچھا وعدہ، اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جسے دیا ہو ہم نے ساز و سامان دنیاوی زندگی کا، پھر وہ روز قیامت ان میں ہو جو سزا کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور جس دن پکارے گا وہ ان کو اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کا دعویٰ رکھتے تھے تم؟
کہیں گے وہ لوگ جن پر لاگو ہو چکا ہوگا عذاب کا فرمان، اے ہمارے مالک، یہ ہیں وہ لوگ جن کو گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہم ان سے آپ کے حضور، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں شریک ٹھہراتے تھے تم اللہ کا، سو وہ انہیں پکاریں گے تو نہیں دیں گے وہ جواب ان کو، اور دیکھ لیں گے عذاب اور تمنا کریں گے کاش ہم ہوتے ہدایت یافتہ۔ اور جس دن پکارے گا وہ انہیں اور پوچھے گا کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، انہیں کوئی جواب نہ سوجھے گا اس دن، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کیے نیک اعمال تو توقع ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہے، نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار، پاک ہے اللہ اور بلند و برتر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے، اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہے حمد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کی ہے فرما روائی، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا کہ اگر کر دیتا اللہ تم پر رات کو ہمیشہ رہنے والا قیامت تک کے لیے، تو کون ایسا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دیتا تم کو روشنی، کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا اگر کر دیتا اللہ تم پر دن کو ہمیشہ رہنے والا قیامت تک کے لیے، تو کون ایسا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دیتا تم کو رات جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ تم کیا تو کیا تم کو سوچتا نہیں؟ اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ بنائے اس نے تمہارے لیے رات اور دن تاکہ تم سکون حاصل کرو رات میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل دن میں، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور جس دن پکارے گا وہ انہیں، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کا تمہیں دعویٰ تھا، اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ تمام جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ قارون تھا قوم موسیٰ میں سے، سو سرکشی کی اس نے ان کے خلاف، اور دے رکھے تھے ہم نے اسے خزانے اتنے کہ ان کی کنیاں اٹھانا مشکل تھا۔ ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی ایک دفعہ کا اس سے اس کی قوم نے ایک دفعہ کہا اس سے اس کی قوم نے کہ نہ اترا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، اور طلب کرو اس میں سے جو دے رکھا ہے تجھے اللہ نے گھر آخرت کا، اور نہ فراموش کر اپنا حصہ دنیا میں سے، اور بھلائی کر جیسے بھلائی کی ہے اللہ نے تیرے ساتھ، اور نہ کوشش کر فساد مچانے کی زمین میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد مچانے والوں کو۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ دیا گیا ہے یہ سب کچھ مجھے اس علم کی بنا پر جو مجھے حاصل ہے، کیا نہیں جانتا وہ کہ اللہ یقیناً ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو جس کے لوگ کہیں زیادہ تھے اس سے قوت میں، اور بہت زیادہ تھے جمعیت کے لحاظ سے، اور نہیں پوچھا جاتا بوقت ہلاکت ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے۔ پھر ایک دن نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ سے، تو کہنے لگا وہ لوگ جو طالب تھے دنیاوی زندگی کے، کاش ہمیں بھی حاصل ہوتا جیسا کچھ دیا گیا ہے قارون کو، یقیناً وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم، افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور کرے نیک عمل، اور نہیں ملتی یہ نعمت مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار دھسا دیا ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، پھر نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ ہو سکا وہ خود بھی اپنی مدد کرنے والوں میں سے۔ اور پھر صبح کے وقت وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے مرتبے کی، کل تک کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نفع تولا دیتا ہے جسے چاہے، اور اگر نہ کیا ہوتا احسان اللہ نے ہم پر تو دھسا دیتا ہم کو بھی، افسوس ہم بھول گئے کہ نہیں فلاح پایا کرتے کافر۔ وہ آخرت کا گھر خاص کر دیں گے ہم ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے ہیں بڑا بننا زمین میں، اور نہ مچاتے ہیں فساد، اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے۔ جو شخص لے کر آئے گا کوئی بھلائی اس کے لیے ہے صلہ اس سے بہتر، اور جو لے کر آئے گا برائی سو نہیں ملے گا بدلہ ان لوگوں کو جو جنہوں نے کیے ہیں برے کام، مگر ویسا ہی
جیسا وہ کرتے رہے۔ یقیناً وہ ذات جس نے ذمہ داری ڈالی ہے تم پر اس قرآن کی ضرور پہنچانے والا ہے تمہیں ایک بہترین انجام تک۔ ان سے کہہ دو میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون لے کر آیا ہے ہدایت اور کون ہے جو مبتلا ہے کھلی گمراہی میں، اور نہ تھے تم امیدوار اس بات کے نازل کیا جائے گا تم پر قرآن، مگر یہ تو رحمت ہے تمہارے رب کی، سو ہرگز نہ بننا تم مددگار کافروں کے، اور نہ روکنے پائیں تم کو کافر اللہ کے احکام سے، اس کے بعد کہ وہ نازل ہو چکی ہیں تمہاری طرف، اور دعوت دے رہے ہو اپنے رب کی طرف۔ اور ہرگز نہ ہو جانا تم مشرکوں میں سے، اور نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے لیے ہے فرمانروائی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ العنکبوت مکی صورت ہے۔ سورہ قصص ہماری مکمل ہوئی۔ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، تو اس میں ایک مکڑی کے گھر کا ذکر ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، کیا سمجھ رکھا ہے انسانوں نے یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اتنا کہنے پر کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے حوالے سے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم کو یہی دعوت دے رہی ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں آزمایا جائے، اور یقیناً آزمایا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، سو ضرور دیکھ کر رہے گا اللہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور دیکھ کر رہے گا وہ جھوٹوں کو۔ کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جو کر رہے ہیں بری حرکتیں اسلام کے خلاف کہ وہ بازی لے جائیں گے ہم سے، بہت ہی بری ہے وہ بات جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ جو شخص رکھتا ہے توقع اللہ سے ملنے کی تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، وہ ہے ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے سو وہ محنت کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، یقیناً اللہ بے نیاز ہے سب جہان والوں سے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے اچھے عمل، ہم ضرور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ضرور جزا دیں گے ہم انہیں بہت بہتر ان کے عملوں سے بھی جو وہ کرتے رہے۔ اور ہدایت کی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی، لیکن اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر کہ شریک ٹھہرائے تو میرے ساتھ ایسے معبودوں کو کہ نہیں ہے تجھے ان کے بارے میں کوئی علم، تو نہ اطاعت کر، تو ان کی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تم سب کو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے اچھے عمل، ضرور شامل کریں گے ہم انہیں صالحین میں۔ اور انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر، پھر جب ستایا گیا انہیں اللہ کی راہ میں تو سمجھنے لگتے ہیں وہ انسانوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی مانند، اور اگر آ پہنچتی ہے نصرت تمہارے رب کی طرف سے مسلمانوں کو تو کہتے ہیں کہ ہم تو تھے ہی تمہارے ساتھ، کیا نہیں ہے اللہ پوری طرح باخبر ان باتوں سے جو ہیں دلوں میں سب دنیا والوں کے۔ اور ضرور دیکھ کر رہے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور ضرور دیکھ کر رہے گا منافقین کو، اور کہتے ہیں یہ کافر ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ پیروی کرو تم ہمارے طریقے کی اور ہم اٹھا لیں گے بوجھ تمہارے گناہوں کا، حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، وہ قطعاً جھوٹے ہیں، اور اس طرح ضرور اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ اور کچھ مزید بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور ضرور باز پرس ہوگی ان سے روز قیامت اس جھوٹ کے بارے میں جو یہ گھڑتے رہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، سو رہے وہ ان میں 50 کم 1,000 سال، سو رہے وہ ان میں 50 کم 1,000 سال، سو آ لیا انہیں طوفان نے اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور تھا وہ 950 سال کے قریب تھا، اور آپ اس بات کو یہ دیکھیں کہ اس 950 سال میں بھی صرف چند لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے تھے، اتنے جتنے اس کشتی کے اندر وہ سوار ہو سکے تھے۔ سو آ لیا انہیں طوفان نے اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے، پس بچا لیا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی میں سوار لوگوں کو، اور بنا دیا ہم نے اسے نشان عبرت جہان والوں کے لیے۔ اور بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس وقت کہا اس نے اپنی قوم سے کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ در حقیقت یہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا
وہ تو بت ہیں اور گھڑ رہے ہو تم جھوٹ، بے شک وہ معبود جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا نہیں اختیار رکھتے وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا، سو طلب کرو اللہ سے رزق اور اسی کی بندگی کرو اور شکر ادا کرو اس کا، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر جھٹلاتے ہو تم تو بے شک جھٹلایا تھا بہت سی قوموں نے تم سے پہلے بھی، اور نہیں ہے رسول پر ذمہ داری مگر کھول کر پیغام پہنچا دینے کی۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کبھی کہ کسی طرح ابتدا کرتا ہے اللہ خلق کی، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، بلا شبہ یہ اعادہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان سے کہو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کس طرح ابتدا کی ہے اس نے خلق کی، پھر اللہ ہی عطا کرے گا زندگی آخرت کی، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سزا دے جسے چاہے اور رحم فرمائے جس پر چاہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، وہ اس کے حضور پیش ہونے کا، یہ وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، اور انہی کے لیے ہے دردناک عذاب۔ تو نہ تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ قتل انہوں نے کہا قتل کر دو ابراہیم علیہ السلام کو یا جلا دو اسے، سو بچا لیا اللہ نے آگ سے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت یہ جو بنا رکھے ہیں تم نے اللہ کے سوا بت، یہ تو ہیں ذریعہ دوستی کا تمہارے درمیان صرف دنیاوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن انکار کرے گا تم میں سے ہر ایک دوسرے پھر قیامت کے دن انکار کرے گا تم میں سے ہر ایک دوسرے کا، اور لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے پر، اور ٹھکانہ ہوگا تمہارا دوزخ اور نہ ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ تو ایمان لائے اس پر صرف تو ایمان لائے اس پر صرف لوط علیہ السلام، اور انہوں نے کہا میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ اور عطا کی ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور قائم رکھا ہم نے اس کی نسل میں سلسلہ نبوت اور کتاب کا، اور عطا کیا ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں، اور یقیناً وہ آخرت میں ہوگا صالحین میں سے۔ اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، تو اس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے بلا شبہ تم ارتکاب کرتے ہو ایسے فحش کام کا کہ نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کام کسی نے دنیا والوں میں سے؟ کیا تم جانتے ہو مردوں پر اور رہزنی کرتے ہو اور ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلسوں میں؟ کیا تم جاتے ہو مردوں پر اور رہزنی کرتے ہو اور ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا؟ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ وہ کہنے لگے لے آؤ ہم پر عذاب الہ اگر ہو تم سچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مدد فرما میری مقابلے میں ان مفسد لوگوں کے۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، تو انہوں نے کہا یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو، بے شک اس بستی کے لوگ ہیں ظالم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مگر وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ کون ہے وہاں، ہم ضرور بچا لیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو پریشان ہو گئے وہ انہیں دیکھ کر، اور دل تنگ ہو گئے ان کے باعث، اور کہا فرشتوں نے کہ نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، یقیناً ہم بچا لیں گے تم کو اور تمہارے گھر والوں کو، سوائے تمہاری بیوی کے جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اتنے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور پورے علاقے میں صرف ان کے گھر والے جو تھے وہ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، جس میں ان کی بیوی، کیونکہ اس جو قبیلے والے لوگ تھے ان سے ان کا بہت زیادہ تعلق تھا، اور بہت زیادہ ان کی بیوی کا ان کے اوپر ان کا انفلوئنس تھا، تو وہ جو تھی وہ نافرمان بندیوں میں شامل ہو گئی۔ یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے، کیونکہ وہ بدکاریاں کیا کرتے تھے، اور البتہ چھوڑ دی ہے ہم نے اس میں سے ایک کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، تو کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امیدوار رہو روز آخرت کے، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، پھر آ پکڑا انہیں ایک سخت زلزلے نے، تو رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے۔ اور ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو، اور یقیناً آنکھوں کے سامنے ہے تمہارے ان کے مسکن، اور خوشنما بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو، اور روک دیا تھا انہیں راہ راست سے، حالانکہ تھے وہ خاصے ہوشیار۔
اور ہلاک کیا تھا ہم نے قارون کو، فرعون کو اور حامان کو، اور بلا شبہ لے کر آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، حالانکہ نہیں تھے وہ سبقت لے جانے والے ہم سے، تو ان سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کے سبب، تو ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ بھیجی ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں آ لیا ایک زبردست دھماکے نے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ دھسا دیا انہیں ہم نے زمین میں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں غرق کر دیا ہم نے، اور نہ تھا اللہ کہ ظلم کرتا ان پر، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست، مکڑی کی سی ہے جو بناتی ہے ایک گھر، اور بلا شبہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ مکڑی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورت کا نام سورہ عنکبوت اس لیے ہے کہ یہاں پہ اس مکڑی کا جو ذکر ہے وہ ہوا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے اسے جسے پکارتے ہیں یہ اس کے سوا کسی بھی چیز کو، اور وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو بیان کرتے ہیں ہم انسانوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان باتوں کو مگر اہل علم۔ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا 20واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہوگی، کوئی بھول چک ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ الہہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ واقعی یہ ایک تحریک بن سکتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو بدل سکتی ہے، اور یہ طریقہ جو ہے ایک نہایت ہی منفرد دورہ قرآن کا طریقہ ہے کہ جس میں رنگوں کے ساتھ ہم قرآن پاک کو لے کر چل رہے ہیں، جس عربک کا ورڈ کا کلر ہے اسی کے میننگ اس کے سامنے ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے لفظوں کی پہچان بھی آپ کو ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ عربک کو پڑھتے رہیں اور آپ کے کانوں میں اردو ترجمہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کے آتا جائے گا، تو آپ ایک قرآن کا وہ اعجاز اور وہ فیض جو سمجھ کر پڑھنے والا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا، اور ہمارا ایک بانڈ اس کے ساتھ بنے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی جو اگلی سیریز ہے جس میں ہم آسان قرآن اور ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم کرائیں گے، وہ اس کی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آتا رہے، اور آپ جو ہے وہ ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی ہمیں قرآن میں ملی ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں، اور اپنی جنت جو ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کوشش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ حافظ۔ کل ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کے ساتھ آپ کے ساتھ دورہ قرآن کریں گے۔ اللہ حافظ۔